अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़। आज हम बात करेंगे इमरान खान की तोशाखाना केस में मुकदमे की ट्रायल की। और आज 3 अगस्त है 2023 और जो 13 जमातों का इस वक्त इत्तेहाद है, जिसकी हुकूमत है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यानी कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर जिनके बारे में नारा लगा था, उनकी जानिब से आज तमाम इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाइया दिया गया है। और ये इशाइया जो है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही कि खाने की दावत जो है वो सरकारी ख़र्चे के ऊपर क्यों दी जा रही है। जब से IMF से मिन्नतें तरले कर कर 3 अरब डॉलर जो हैं वो हुकूमत को मिले हैं, इनकी शाह खर्चियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कौमी ख़जाने से, आवाम के पैसे से सरकारी अखराजात इनके जो थे वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं रोज़ाना 3-3, 4-4 जगहों पे तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और आज उन्होंने एक ऐसी बात की, उन्होंने कहा कि मुझे समझते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। ये शहबाज शरीफ का ये बयान, ये उनके उस आमिराना और फस्तायत सोच की अक्कासी करता है जिसका अमली तौर पर मुज़ाहरा हमने पिछले 1.5 साल के अंदर देख लिया। पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ नाम की कोई चीज़ बची नहीं। ठीक है, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं। अगर वो नहीं मिल रहे तो उनके अजीज़ व अकारिब, उनके बच्चों को उठाकर ले जाया गया और उनको नज़रबंद कर दिया गया। उनके घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों के गेट तोड़े जा रहे हैं। और ये लाकानूनियत, ये एक्स्ट्रा जुडिशल मावराए अदालत जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, इसका कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए पूछने वाला नहीं है कि जिसका मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा तस्वुर किया जाता है, और लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तो आप ज़रा देख लें। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आमिराना और फस्तायत सोच उनकी कैसे रिफ्लेक्ट हुई है गुज़िश्ता चंद माह के अंदर। और 25 मई से लेकर आज तक, या 25 मई को भी छोड़े, पिछले साल आप 9 अप्रैल से देख लें ना, आप देखें कि तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया था। क्यों? क्योंकि एक तो 63A की खिलाफ वर्जी में थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs थे उनको ख़रीदा गया, जो कि नहीं ख़रीदा जा सकता। हॉर्स ट्रेडिंग जो थी उसकी बंदिश है। फिर आर्टिकल 5 कहता है कि सब ने आइन को डिफेंड करना है। तो जब एक आर्टिकल में आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो दूसरा आर्टिकल में जब तमाम अरकान असम्बली ने हलफ उठाया हुआ हो कि उन्होंने आइन को डिफेंड करना है, तो जब आइन की खिलाफ वर्जी में कोई तहरीक आएगी, अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी तो आइन के तहत ही उसका जिक्र किया गया है ना, लानी है। तो उस वक़्त से जो गैर कानूनी तरीका आइन की खिलाफ वर्जी की गई, वो पिछले 1.5 साल के अंदर जारी रही। आवाम के ऊपर महंगाई का तूफ़ान, आटे की कीमतें, चीनी की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमत, यही अपोजिशन जो थी इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। महंगाई मार्च किए और उसके बाद रोज़ाना पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है उसकी बेशतर जो TV चैनल्स हैं और जो अपने आप को सहाफ़त का बड़ा अलमबरदार समझते हैं, उनकी बेशर्मी, उनकी मिली भगत के साथ जिस तरह से इस आम आवाम के ऊपर जुल्म व सितम ढाया गया, इसकी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। सब जो हैं इस जुर्म में शरीक हैं। ख़ास तौर पर कौमी ज़राए अबलाग जो हैं वो ज़्यादा कसूरवार हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आज के आप इश्तिहारात देख लें अखबारात के अंदर, किस तरह से पाकिस्तान के नामी ग्रामी अखबारात जो हैं उनके फ्रंट पेज के ऊपर जो हैं ये 13 जमातों की हुकूमत के जो कारकर्दगी के हवाले से इश्तिहारात छपे हुए हैं। और आप ये देखें कि इश्तिहारात में तस्वीर जो है वो शहबाज शरीफ की है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीग जो है वो अगर चंद प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए हैं तो उसकी सारा क्रेडिट जो है वो खुद ले रहे हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان جو تھی MQM، اسی طرح سے JUI، اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ، کاف اور دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو ان کا کہیں پہ ان اشتہارات میں ذکر آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور ایسے بھی جو کہ اس وقت زیر تکمیل ہیں، جو کہ پچھلی حکومت کی طرف سے لانچ کیے گئے تھے، اس کا کریڈٹ بھی جو تھا وہ خود لینے کی کوشش کی ہے. اس طرح سے جو میڈیا کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ جھوٹے اشتہارات جب دیے جاتے ہیں تو اس کو کیش کیا جاتا ہے. اینی ہاؤ، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں توشہ خانہ کیس کی. گورنمنٹ سرکلز میں یہ تاثر اس وقت بالکل فوقیت اختیار کر چکا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں آج عمران خان جو ہیں ان کو سزا ہو جائے گی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اب عمران خان کا کیس، توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اس وقت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں، ٹرائل کورٹ میں ہیں. جج ہمایوں دلاور جو ہیں اس کی سماعت کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کی بائسنس، ان کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ وہ جو ہے اس کیس کو مت سنیں. اس کیس کو کسی اور جج کے سامنے رکھنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں بھی دائر کی گئیں، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چلا گیا. تو لہٰذا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، تینوں جگہ پر توشہ خانہ کیس جو ہے وہ اس وقت زیر سماعت ہے. اب جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے کیس پیش کیا جا رہا تھا تو عمران خان سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے وکیل خواجہ عارث نے عدالت کو آگاہ کیا کہ جناب ہم نے اپنے گواہان پیش کرنے کے لیے جب وقت مانگا تو جج صاحب نے وقت دینے سے انکار کر دیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ اپنے دلائل دیں اور اگر ہم جو ہے نا وہ ایویڈنس کو کنکلوڈ کر لیں گے اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیں گے. اس کے اوپر جو تھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، اس کی سماعت ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فاروق نے یہ بات کہی، عامر فاروق نے یہ بات کہی کہ آپ چاہ کر نچلی عدالت کو یعنی کہ جج ہمایوں دلاور کو یہ بتا دیں کہ کیس جو ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے. لیکن جب خواجہ حارث کے وکیل وہاں گئے اور عدالت کو بتایا کہ جناب یہ ہے، تو جو پروسیکیوشن سائڈ تھی امجد پرویز، ان کے جو وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب کوئی سٹے نہیں دیا گیا. جج ہمایوں دلاور نے پوچھا کہ کیا کوئی سٹے دیا گیا حکم امتناع؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی نہیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے دلائل جاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے دلائل ہم سن رہے ہیں لیکن فیصلہ محفوظ کرنے کے حوالے سے ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایک جنرل پرسیپشن جو ہے ملک کے اندر کریٹ کر دیا گیا کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو آج سزا ہو جائے گی، یا آج نہیں تو کل ہو جائے گی، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گی. یعنی اس حکومت کے جانے سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہو جائے. کل کو اخباروں کی اور ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز لگ جائیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چلا جائے کہ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑی اپوزیشن کے رہنما اور سب سے پاپولر جو سیاسی پارٹی ہے اس کے رہنما کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنا دی گئی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے سزا پر عمل درآمد کے لیے جو ہے نا ایک حکم امتناع جاری کر دے، سپریم کورٹ جاری کر دے. لیکن خواہش یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بڑی خبر لگ جائے. عمران خان فارمر پاکستانی پرائم منسٹر ڈسکوالیفائڈ، پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نااہل قرار دے دیے گئے توشہ خانہ کیس میں. یہ ہیڈ لائن کن کی خواہشات ہیں؟ یقیناً یہ ہیڈ لائن سابق وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کے تایاد قائد نواز شریف جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے یا جہاں بھی وہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پر بیٹھ کر اس طرح کی ہیڈ لائن دیکھنا چاہتے ہیں. ان کی بیٹی مریم نواز بڑی بے چین ہیں کہ وہ اس طرح کی ایک عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آ جائے، اور اسی طرح سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بھی اس فیصلے کا انتظار کر رہی ہے. الیکشنز کا جہاں تک سوال ہے تو الیکشن کا بخار ایسا چڑھا ہے کہ نہ وزیر اعظم جو ہیں وہ الیکشن کی بات کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ الیکشن میں کیا کرنے جائیں گے، کس طرح کمپین کریں گے اس کی بات کرتے ہیں. آصف علی زرداری جو اپنے آپ کو بڑے سیاستدان، سیاست کا فلاسفر اور ڈاکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ یونیورسٹی اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ جا کے جناب اس وقت دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. نگران وزیر اعظم کون بنے گا، یہ سوالات روزانہ اٹھ رہے ہیں اور روزانہ لوگ سو جاتے ہیں. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ
جو ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں جو نئی مردم شماری ہے اس کی منظوری دینی ہے یا نہیں دینی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ عام انتخابات نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوں گے تو پھر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور جب نئی حلقہ بندیاں ہوں گی تو آئین کہتا ہے کہ پھر 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے اس کے لیے. جب تک 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم نہیں کریں گے تو مرکز کی یعنی قومی اسمبلی کی اور صوبوں کی جو نشستیں ہیں اس میں رد و بدل کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بڑے اہم سوالات ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہہ دیا کہ 9 اگست جو ہے وہ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی، بلوچستان اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی. پنجاب اور KPK تو پہلے سے ہی تحلیل ہے. اور ایک اور اہم بات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو کہا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں، اور اگر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروائیں گے تو آپ کو بلے کا نشان جو ہے وہ الیکشن میں نہیں دیا جائے گا. یہ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹھایا گیا ہے. الیکشن کمیشن اس طرح سے جانبداری دکھا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ باقی جماعتوں کے اندر تو بس برائے نام ہی الیکشن ہوئے، اس کے اوپر تو الیکشن کمیشن کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو ہر طرف سے بائسڈ جانبداری اور کسی نہ کسی طرح سے تحریک انصاف کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن سرویز کیا کہہ رہے ہیں؟ ساؤتھ ایشیا انڈیکس اس وقت جو ہے وہ سروے کر رہا ہے، اور ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پاکستان میں اگلے جنرل الیکشنز میں عوام جو ہے وہ کس کو ووٹ ڈالے گی، کس پارٹی کو ووٹ ڈالے گی. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ 5 لاکھ سے زائد لوگوں نے اس سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنے ووٹ دیا، اور اس میں 70% جو تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالیں گے. 27% جو تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے. تو یہ جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں اس کے اندر 70+ پاپولیرٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے. ان تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کی رائے کا احترام نہ کیا جائے، الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے اور الیکشنز نہ ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کیا الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں آئے گا؟ جی بالکل آئے گا. جیسے ہی یہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے فیصلہ آئے گا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر یہ بات کی تو یہ معاملہ جو ہے کہ جی الیکشنز التوا کا ہوں گے، 5-6 مہینے یا 4 مہینے جو ہے نا وہ الیکشنز کے اندر ڈیلے آئے گا، تو سپریم کورٹ جو ہے اس معاملے کو دیکھے گی. کیونکہ ابھی تک سپریم کورٹ نے KPK اور پنجاب کا جو معاملہ تھا 90 دن کے الیکشن کا، 14 مئی کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ الیکشنز کروائیں، لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی. گورنر KPK کے اوپر پہلی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں، اور ویسے ہی توہین عدالت جو ہے وہ موجودہ حکومت کر چکی ہے. تو سپریم کورٹ عام انتخابات جو سپریم کورٹ کو کہا جا رہا تھا کہ ایک ہی دن میں کرائے جانے کا سوچا جا رہا ہے، اور اگر اس سے بھی پیچھے ہٹنے کی بات ہوئی تو سپریم کورٹ اس کو برداشت نہیں کرے گی، اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لے گی. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. سپریم کورٹ میں جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں اس کی سماعت آلموسٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی سماعت کی ہیئرنگ جو ہے وہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ نے غیر معینہ مدت کے لیے آج ملتوی کر دی ہے. اور چیف جسٹس کا کہنا یہ تھا کہ 2 ہفتے تک ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اویلیبل نہیں ہیں، اس لیے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جا رہی ہے. لیکن یہ جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تیسرے ہفتے میں اگست کے فیصلہ آ بھی سکتا ہے، اور کسی ٹائم بھی ججز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. تو سپریم کورٹ سے اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کرے گی کہ عام شہریوں کا، سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا. یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ بنیادی حقوق جو ایک عام شہری کو حاصل ہیں اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ میں پھر آپ کی خدمت میں نئی تازہ ترین ڈیولپمنٹس کے ساتھ پیش ہوں گا.